अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं डॉक्टर आसिफ किरवानी और सेनेटर पलविशा खान बेलाग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। काफ़ी डेवलपमेंट्स हैं जो आपसे डिस्कस करनी है। कोशिश करेंगे कि थोड़े से वक्त में उसको हम जल्दी उस पर अपनी अपनी राय और तजिया आप तक पहुंचा सकें। एक तो पलविशा, सबसे पहले दो तीन सब्जेक्ट्स हैं जिस पर आज हमें बात करना होगी। एक तो ये कोई इलेक्शन ट्रिब्यूनल में, हाई कोर्ट में लाहौर में कोई 41 पिटिशंस जो सी हैं वो दाखिल की गई हैं, जिसमें कि MNAs जो हैं इलेक्ट हुए हैं और जो MPAs उनकी इलेक्शन को चैलेंज किया गया है। एक तो इस पर बात आज करनी है। दूसरा ये जो एक मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान का जो इशू है जो ये चल रहा है आजकल, एक उस पर भी ज़रा बात करें चूँकि काफ़ी एक हलचल सी मची हुई है। और तीसरा ये है इसमें कि और वो ये तीसरा और चौथा सब्जेक्ट जुड़ा हुआ है कि आज वो जो CCI है कमेटी, उसमें से वज़ीर ख़जाना को आज फिर बाहर कर दिया गया और डॉक्टर साहब इन हो गए हैं। और आखिरी बात ये कि आज वज़ीर ख़जाना ने ये फरमाया है कि जी महंगाई में कमी वाक़या हुई है। तो ये ज़रा 3-4 सब्जेक्ट्स हैं। तो लेट्स स्टार्ट कि आप मुझे बताइए ये को जो 41 पिटिशंस हुई हैं इलेक्शन ट्रिब्यूनल में, चैलेंज किया गया है जो लोग इलेक्ट होके आए हैं, इसको कैसे आप देख रही हैं कि किस सिमत जा रही है काम? देखिए, ये तो पिटिशंस हो गई इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के सामने। जरूरी नहीं है कि इसमें इनको रिलीफ ही मिले, लेकिन फिर इसके बाद वो आगे भी जा सकते हैं। और एक हलचल तो कह सकते हैं हम कि शुरू हो गई है, क्योंकि जाहिर है जिनके खिलाफ पिटिशंस दायर की गई हैं वो भी इस वक्त खासे नर्वस होंगे, घबराहट का शिकार होंगे। और फिर इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स का भी एक इम्तिहान है कि मतलब तमाम 41 की 41 पिटिशंस जो हैं उन पे वो क्या एक जैसा फैसला तो हो नहीं सकता, लिहाजा हर हल्के को वो देखेंगे। फिर वो हर हल्का जो है वो इसी तरह मीडिया के भी ज़ेरे बहस आएगा, स्क्रूटनी में आएगा, और ये एक नया काम शुरू हो गया है। लिहाजा जैसे हमने इलेक्शन 2024 के बाद देखा कि हर जगह के फॉर्म 45-47 पर एक बहस होती थी हर हल्के पर, तो लिहाजा मैं समझती हूँ उसी में एक दोबारा से जान जो है वो पड़ गई है। अब देखते हैं कि ये ट्रिब्यूनल इसको जो है किस तरीके से हैंडल करते हैं, कि क्या मियाद है कि जिसमें इन्होंने इसको निपटाना है। तो ये तो इसका मतलब ये हुआ कि एक कट्टा दोबारा खुल गया, ठीक है ना? अच्छा, कट्टा तो खुला, लेकिन मेरे कट्टे की जो है ना थोड़ी एक्सटेंशन है उसमें। लेकिन इससे एक गैर यकीनी मैं समझता हूँ और अदम इस्तेहकाम जो और जिससे इस्तेहकाम की पाकिस्तान को ज़रूरत है, वो तो फिर ये लगता है कि लंबा सिलसिला चलेगा। इसके बाद फिर हाई कोर्ट ट्रिब्यूनल के बाद फिर आपको पास फर्दर फोरम्स हैं। तो बहरहाल क्या कहा जा सकता है, क्योंकि इलेक्शन ही काम तो हमेशा इसलिए भी होगा कि 23 तारीख से या 30 तारीख से पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने भी अपने और JUI ने भी, मौलाना साहब ने भी सड़कों पे आने का अंदिया दे दिया है। यहाँ पर सियासी तौर पर जो है ये मैं समझती हूँ कि मियां शहबाज शरीफ साहब को इसमें खासे चैलेंजेस अभी नजर आते हैं कि आ रही हैं आगे, क्योंकि जाहिर है सड़कों पर जब ये मामला आएंगे और फिर साथ जो महंगाई का आलम है, तो वो एक बड़ा उस पर बात करते हैं, महंगाई पर भी बिल्कुल। लेकिन मुझे नजर ये आ रहा है कि इस वक्त पाकिस्तान को जिस स्टेबिलिटी की जरूरत है और ये तहरीक चलने की बात हो रही है, तो ये तो आगे IMF भी आ रहा है, महंगाई जैसे आपने कहा बढ़ेगी। और महंगाई का तो ये आलम है कि आप गौर कीजिए कि हंसी भी आई आज मुझे, बल्कि मैं पूछना भी चाह रहा था, मेरी तो रसाई नहीं है मोहतरम वज़ीर ख़ज़ाना साहब तक। उन्होंने आज फरमाया है कि जी पाकिस्तान में महंगाई में कमी आई है। तो दरियाफ्त ये करना चाहता हूँ मैं उससे कि काश वो हमें ये भी बता देते, उस शहर का नाम बता देते, उस बाजार का नाम, उस मार्केट का नाम, या कम से कम किसी दुकान का नाम ही बता देते कि जहां वो समझते हैं कि महंगाई में कमी आई है। और ये ऐसे ही है जैसे आपको याद होगा एक वज़ीर ख़ज़ाना हुआ करते थे और उनको किसी ने पूछा कि टमाटर का क्या रेट है, आपको पता है?
تو انہوں نے کہا جی 17 روپے کلو، حالانکہ اس وقت ٹماٹر بازار میں 350-400 روپے کلو بک رہا تھا. تو اللہ کرے کہ جو حقائق ہیں ان تک پہنچیں کہ مہنگائی میں کوئی کمی نہیں آ رہی، اسپیشلی جو فوڈ انفلیشن ہے وہ ویسے ہی قائم ہے. اور اب تو ایک نیا پیٹرول بم بھی گرنے کی تیاری ہو رہی ہے کہ سنیں اور چند دنوں میں تو 10 روپے لیٹر اضافہ ہو رہا ہے. پھر سوئی گیس کے بل جان نہیں چھوڑ رہے، پانی کے بلوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے. مجھے لوگوں نے رابطہ کیا کہ لاہور میں جو سوسائٹیز ہیں ان میں پانی کے بلوں میں کم از کم دگنا اضافہ کر دیا گیا ہے کہ اگر کسی کا پہلے 2000 بل آ رہا تھا تو اب 4000 ہے، جس کا 4 تھا اس کا اب انہوں نے 8 کر دیا. اور سب سے زیادہ ظلم پھر یہ کہ ابھی IMF کے ساتھ معاہدہ ہوا نہیں ہے اور بجلی کا یونٹ جو سے ہے وہ پتہ نہیں کتنی مرتبہ دوبارہ 5.5 روپے کے 5 روپے 70 پیسے انکریز کر دیا گیا اس میں ٹیرف میں. تو مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کس طرف جا رہے ہیں. میں تو سمجھتا ہوں کہ اس حکومت کو آلریڈی جو کہ لوگ بہت پریشان ہیں، ذہنی مریض بن چکے ہیں کہ بھئی آپ ان کو ریلیف دینے کی طرف جائیں، آپ ان کو اور ذبح کر رہے ہیں. تو میں تو کیا کہیں جی، کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ کچھ مس مینج چیزیں ہو رہی ہیں، ان کے ہاتھ میں نہیں ہیں چیزیں. اور ایک صرف دیکھیں حکومتیں میں سمجھتا ہوں کہ صرف بیانات، پریس کانفرنسز، ٹویٹس یا اشتہارات پہ نہیں چلتی ہیں. اب اس حکومت کو ڈیلیور کر کے دکھانا ہوگا. کیا خیال ہے آپ کا اس جو بارے میں جو؟ اور دوسرا یہ بتائیں کہ جو یہ پلوشا جو CCI ہے اس میں وزیر خارجہ جو ہیں ان کو شامل کر لیا گیا اور جن کو ہونا چاہیے وزیر خزانہ کو ان کو باہر کر دیا گیا. واٹ از دس گوئنگ آن؟ کافی انٹرسٹنگ ہے کہ شاہد ڈار صاحب جو ہیں وہ ابھی بھی وزارت خزانہ جو ہے اس میں اس پر ان کا تھوڑا بہت ہولڈ جو ہے وہ برقرار ہے. اور اب لگتا یہی ہے کہ جو وزیر خزانہ ہے ان کو ڈار صاحب کی زیر نگرانی ہی کام کرنا پڑے گا. تو ایک طرح سے اگر دوبارہ سے ریورس نہیں ہوا یہ اگلے چند دنوں میں تو پھر یہی ہے کہ پھر اصل وزیر خزانہ ڈار صاحب ہی ہوئے. اورنگزیب صاحب تو بس ویسے ہی پھر جو ہے وہ ان کی جو وہ کہیں گے یا جیسے وہ کہیں گے وہ ان کی زیر قیادت کام کریں گے. فی الحال تو یہ نظر آ رہا ہے. لیکن آپ کو یاد ہوگا پلوشا، میں ایک چیز یاد دلانا چاہتا ہوں کہ ہم نے اپنے ہی ولاگ میں یہ بات کی تھی، غالباً پچھلا یا سے پچھلا تھا، کہ بھئی یہ اب مفتاح کے بعد کہیں اورنگزیب صاحب کی باری تو نہیں آ رہی ڈار صاحب کے ہاتھوں. تو چلیں آپ کیا فرما رہی تھی بتائیے، میں نے بس اتنا آپ کو یاد دلانا تھا. دیکھیے میں تو یہی کہہ رہی تھی کہ ایک ہمارے یہاں مہنگائی کی لہر ہے، IMF کی کنڈیشنلٹیز ہیں، پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک دہشت گردی کی سخت لہر بھی جو ہے وہ چل رہی ہے. اور وہ آپ نے دیکھا ہمارے جو چینی بھائیوں پر اٹیک ہوا اس کے بعد جو بڑے پروجیکٹس ہیں پاکستان کے جس پر بہت اہم پروجیکٹس ہیں، ہماری معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے، تاسو ڈیم ہے، دیامی بھاشا ہے، وہ سب جو ہیں ان پر انہوں نے محمد ڈیم ہے جی وہ کام انہوں نے اس پر بند کر دیا ہے. اب ظاہر ہے اس پہ ہم سمجھ آتی ہے کہ ظاہر ہے اتنی قیمتی جانیں جو ہیں ان کا ضیاع ہوا ہے. پہلے بھی ان کی اسی طریقے سے ایک بس میں جو ہے وہ ان کو جلا کر جو ہے ان کی جانیں گئی تھیں اور اس دفعہ ایک سوئسائڈ بامبنگ. یہ ایک بڑا خطرناک ٹرینڈ ہے. اور اس طریقے سے اس ماحول میں جب معیشت پہ آگے بوجھ ہے، ہمارے چینی بھائیوں کا جو ہے حفاظت کو یقینی بنانا جو ہے میں سمجھتی ہوں کہ بڑا ہے. اور سی پیک حملے ہو رہے ہیں. دیکھیے سارا کچھ سی پیک پر جو ہے یہ وار ہے. اس کی آپ نے دیکھا ایک مثال گوادر میں ہوا، پھر چینیوں پہ ہوا، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ چینیوں نے اب کام کرنا فی الحال بند کر دیا ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ جو بھی پاکستان کے دشمن ہیں وہ اس وقت یہ ماحول جو پاکستان میں ہے ہمارے یہاں انفارچونیٹلی وہ دیکھ کر ان کے حوصلے اور ارادے بھی جو ہیں وہ کچھ بڑے ہیں اور انہوں نے اس قسم کے وار کرنا شروع کر دیے. اس پر ہم نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا کہ ہم نے ایک پروگرام میں میڈیا پر بھی کہا تھا کہ اس پر جو ہے کوئی ایک ضرورت ہے وقت کی کہ فوری طور پر سب سر جوڑ کر بیٹھیں اور ایک اس پر APC بلائی جائے. میں سمجھتی ہوں چینیوں کا جو ہے حفاظت کو جو خطرہ ہے اس وقت یہ ہمارے لیے بڑی تذبذب کی بات ہونی چاہیے.
لیکن ظاہر ہے ایک آپ نے APC کی بات کی تھی اور میں نے آپ کو یاد دلاتا چلوں، میں نے بھی عرض کیا تھا اور آپ نے اتفاق کیا تھا کہ ایک نیشنل گرینڈ ایکشن پلان اس پر ہمیں بنانا پڑے گا تاکہ جو پاکستان کے دشمن ہیں ان کی سرکوبی کی جائے۔ اچھا، اب پلوی شاہ یہ تو چلیں اللہ کرے کہ جو ہمارے سیکیورٹی کے ادارے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں ہمت اور حوصلہ دے کہ وہ پاکستان کو سیکیور کرنے میں آگے وہ اپنی بہت قربانیاں دے رہے ہیں اور دے چکے ہیں کہ پاکستان کو محفوظ بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ ان کی کوششیں کامیاب کرے۔ اچھا، اب یہ بتائیے یہ جو ججز والا معاملہ چل رہا ہے یہ اب کدھر جاتا دیکھ رہی ہیں، اور یہ کیا ایک پینڈورا باکس کھل گیا ہے؟ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں میرا یہ آپ سے سوال ہے، مجھے آپ سے جواب چاہیے، ماشاءاللہ آپ کافی سمجھدار ہیں اور انٹلیکٹ ہیں آپ میں، کہ دیکھیے یہ خط تو لکھا گیا تھا چیف جسٹس صاحب کو، اور چیف جسٹس صاحب بلا لیتے ہیں، اب خواہش ہے ان کی یا پرائم منسٹر خود چلے جاتے ہیں، ایگزیکٹو بیچ میں آ گئی ہے، تو اس کے بعد اب انہوں نے ایک ریٹائرڈ جج صاحب کو جو چیف جسٹس رہے ہیں پاکستان کے، ان کو اس کا کمیشن بنا دیا اور اس کو سربراہ بنا دیا۔ مجھے یہ سوال ذہن میں آ رہا ہے کہ کمیشن بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ پاکستان میں آج تک کسی کمیشن کا کچھ بنا ہے؟ نمبر ون۔ دوسرا کہ عزت مآب چیف جسٹس صاحب جو ہیں انہوں نے خود کیوں نہیں اس پر کوئی جو بھی سٹیپ فارورڈ لیا کہ بھئی وہ خود چونکہ ہی از ان دی چیئر چیف جسٹس آف پاکستان ہے اور خط بھی ان کے نام لکھا گیا، تو انہوں نے کیوں پھر ایگزیکٹو اور انہوں نے مل کے کمیشن بنانے کی طرف انہوں نے ارادہ کیا؟ چونکہ کمیشن تو دیکھیں پاکستان میں کتنے سینسٹیو معاملات ہوئے ماضی میں، بڑے بڑے کمیشن بنے لیکن اس کا آگے نتیجہ کوئی نہیں نکلا۔ کیا کہتی ہیں آپ؟ دیکھیے جی، سب سے بڑا کمیشن اور پہلا کمیشن تو لیاقت علی خان ان کی قتل کے بعد بنا، اور اس کا کمیشن کا جو ہیڈ تھا وہ کمیشن سارے کاغذات تھے اس کے سمیت جو ہے ان کا جہاز کریش کر گیا اور وہ سب کہانی میں قصہ ختم ہو گیا۔ تو لہٰذا اب آج اس بات کو مطلب 7 دہائیوں سے اوپر ہو گئی ہے، 7.5 دہائیوں سے اوپر، اس کمیشن کا کچھ نہیں بنا تو اس کمیشن کا کیا بننا ہے؟ میں سمجھتی ہوں کمیشن ایک صرف ویسٹ آف ٹائم ہے، اور پتہ نہیں اس معاملے میں ایگزیکٹو کے آنے کی کیا تک تھی، کیونکہ یہ ایک عدلیہ کا اندرونی معاملہ ہے۔ انہوں نے خط لکھا اپنے سپیریئر کو اور وہ جیسے بھی کرتے چیف جسٹس صاحب جو مناسب سمجھتے تو وہ کر لیتے، اگر وہ مناسب سمجھتے تو وہ بناتے۔ میں سمجھتی ہوں اس میں ایگزیکٹو کا قدم رکھنا، پھر اس کے بعد ایک پریس کانفرنس کر دینا، یہ اننیسیسری ایک کنٹروورسی کو جنم دے گا۔ یہ ان کے اندرونی معاملہ تھا اور انہیں اندرونی طور پر ہی حل کرنے دینا چاہیے تھا، مگر چونکہ اب وزیر اعظم صاحب آ گئے ہیں بیچ میں اور حکومت نے ایک کمیشن کا اعلان کر دیا ہے، تو اب دیکھتے ہیں کہ اس کمیشن کو مجھے یہ بتائیے بلبشا، مجھے یہ بتائیے کہ جو بھی ایک غلط فہمی میں اسے کہوں گا اگر پیدا ہوئی، کیونکہ ابھی تک تو کوئی ثبوت نہیں ہے، الزامات ہیں، تو کیا بہتر ہوتا کہ چیف جسٹس صاحب اس میں اپنا رول پلے کرتے کہ جو 2 اداروں کے لوگوں کے درمیان اگر کوئی غلط فہمی ہے تو وہ اس کو اپنے لیول پہ ریزالو کرتے، بجائے اس کے کہ ایگزیکٹو کو بیچ میں لانا۔ دوسرا، میں جاتے جاتے ضرور آپ کی خدمت میں ایک عرض کرنا چاہوں گا کہ آج میں نے ٹی وی پر ایک بڑے پرائم چینل پہ میں نے یہ خبر دیکھی ہے اور میں آپ کو بھیج بھی دوں گا، جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ لاہور کی بات کی ہے انہوں نے کہ لاہور میں جو یہ میں وزیر خزانہ صاحب کی توجہ اس پہ دلانا چاہتا ہوں، مجھے پہلے میں بھول گیا بات کرنی، کہ لاہور میں جو پھل اور سبزیاں ہیں ان کی قیمتوں میں کوئی کمی نہیں آئی، یہ آج کی خبر ہے، اور وہ اسی طرح مہنگے داموں بک رہی ہیں۔ اور ساتھ ہی انہوں نے کمپیئر کیا ہے اس نیوز چینل نے کرک کے علاقہ، کہ کرک کے علاقے میں واضح طور پر جو مہنگائی ہے جس میں پھل اور سبزیوں کی قیمتیں ہیں وہ اس آخری اشرے میں بہت نیچے آئی ہیں۔ تو یہ بھی حکومت کا، پنجاب حکومت کے لیے اسپیشلی ایک لمحہ فکریہ ہے کہ کیا وجہ ہے کہ کے پی میں جو چیزیں پرائس نیچے آئی ہیں وہ پنجاب میں کیوں نہیں نیچے آ رہی ہیں۔ میں رمضان پیکج کی بات نہیں کر رہا، میں جنرل بازار کی بات کر رہا ہوں۔ دیکھیے کرک تو ایک علاقہ ہے لیکن پنجاب پورا صوبہ ہے، اس طرح کے پی بھی پورا صوبہ ہے، پورے پاکستان میں ایک مہنگائی کی لہر ہے، اور وہ لہر معاشی وجوہات کی وجہ سے،
وہ لہر کوئی یہ سیزنل لہر نہیں ہے یا کوئی سیزنل ایسی تباہ کاریاں نہیں جس کے نتیجے میں قیمتیں جو ہیں وہ تھوڑے عرصے کے لیے اوپر ہو جاتی ہیں، فلکچویشن پرائسز کی ہوتی نہیں. یہ ہماری جو معاشی بیماریاں ہیں اور جو اس وقت جو ہے بجلی، گیس اور پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ اور IMF کے ساتھ جو ہمارا یہ کئی مہینوں سے جو ہے ہم اس کو برداشت کر رہے ہیں. اور یہ انفلیشن جو ہے میں سمجھتی ہوں ویسے بھی ہر رمضان میں پاکستان واحد ملک ہے جہاں یہ ایسا ہی ہوتا ہے، قیمتیں بڑھ جاتی ہیں. لیکن اس کو اب کنٹرول کرنے کا جو ہے میں سمجھتی ہوں بہت جو ہے اہم اس لیے ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں اگر یہ تحریکیں چلیں گی یا لوگ سڑکوں پہ آئیں گے تو کم از کم اس میں یہ مہنگائی کا جو ہے یہ وزیر اعظم کو دیکھنا چاہیے کہ وہ اپنا حصہ نہ ڈالیں اور لوگ جو ہیں اس کی وجہ سے مجبور ہو کر کسی اور طرف نہ لگے. امید کرتے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب تک آپ کی یہ بات شاید پہنچ جائے، وہ اگر ان تک کوئی پہنچا دے. تو اسی کے ساتھ ناظرین مجھے اور سینیٹر پرویز شاہ کو اجازت دیجیے. اگلے ویلاگ میں دوبارہ حاضر ہوں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ.